अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। हमारे मुल्क के हालात ये हो चुके हैं कि यहाँ पर इख्तलाफी आवाज़ों को कभी किसी एक्ट, कभी किसी बिल के जरिए दबाने की कोशिश की जाती है। कोई भी इन लॉस को खातिर में ना लाए तो बाकायदा धौंस, धमकियों और हमलों के जरिए इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। रऊफ हसन जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और एक जाना पहचाना नाम है, कल उन्हें सरेआम कातिलाना हमले का निशाना बनाया गया। हमले का मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद ये नहीं पता चल सका कि हमलावर कौन थे, कहां से आए और उनका मकसद क्या था। सेनेटर फैसल वादा ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और कल सेनेट में एक धुआंधार तकरीर की। दोनों बार उनकी लफ्जी गोलाबारी का मेवे मरकज जजेस ही थे। उनके बयानात की मजम्मत करने और इदारों के साथ खड़ा होने के बजाय आज हमारे वजीर कानून ने ये तजवीज पेश की कि जजेस का मामला अब सेनेट को भेज दिया जाए। इसी तरह कल ही एक बिल के जरिए तौहीन अदालत के कानून को मनसूख करने और दोहरी शहरियत रखने वाले आला अदालतों का जज तैनात करने पर पाबंदी का भी मुतालबा किया गया। अब कोई ये मौमा नहीं कि खास वक्त में ऐसी फरमाइशें क्यों की जाती रहीं और क्यों तमाम की तमाम हुकूमती तोपों का रुख एक ही इदारे की जानिब है। यहाँ तमाशा तो ये भी है कि खुद बेशुमार मसाइल पैदा करने के बाद हुकूमती जमातें वक्फे वक्फे से सियासी मुखालिफिन को मुल्क के लिए एक मेज पर बैठने की दावत दे रहे हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि जब मुल्क में लाकानूनियत होगी, सरबराह सियासी मुखालिफ को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और आपकी छत्र छाया में खास इदारे को मुसलसल टारगेट किया जाए, तो कैसे मुल्क और कौम के हालात ठीक होंगे और कोई कैसे भला आपके साथ आकर बैठेगा। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन मेरे साथ होंगे और सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब भी इस प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, गंदुम स्कैंडल की तहकीकात तकरीबन अब मुकम्मल हो चुकी है। मलबा सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी पर डाल दिया गया, 4 अफसरान को मुअत्तल तक कर दिया गया। आप समझते हैं किसी भी चीज की दरामद की मंजूरी देना वजीर आजम का काम है। काकड़ साहब को सर कैसे क्लीन चिट मिल गई इसके अंदर? जी हाँ, देखिए, पॉइंट ये है ना कि काकड़ साहब या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं की होती है कि जब वो चीफ एग्जेक्टिव थे तो ये हुआ। लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है कि हमारी कितनी क्रॉप्स कितनी होनी है, हमारी आबादी कितनी है, हमारी डिमांड कितनी है, स्मगलिंग से क्या होता है, उसका इम्पेक्ट क्या होगा, पिछले साल क्या हुआ था, इस साल क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये सारा हिसाब किताब तो नीचे से स्टाफ लोग लगाते हैं और वो एक असेसमेंट करके एक समरी बना के देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो और कोई ऐसा नहीं होता एक्सेप्ट दिस कि वो उनको अकाउंटेबल ठहराए कि अगर कोई गलत चीज़ भेजता है तो उनको उसका आंसरेबल होना चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न कि काकड़ को कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन उनके होते हुए अगर समरी है तो नीचे गवर्नमेंट के जो लोग बनाते हैं या असेस करते हैं वहाँ तक जाना चाहिए ना कि क्या हुआ। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब्दुल कय्यूम साहब, पिछले 2 बरस से हमने ये देखा है कि हर छोटी से छोटी बात पर मुकदमा आसानी से दर्ज हो जाता है। गुज़िश्ता रोज रऊफ हसन साहब पे हमला हुआ, लेकिन अब तक इसका कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जो FIR काटी गई उसको भी PTI ने मुस्तरद कर दिया। आपको लगता है कि इस मामले पर भी हुकूमत को एक फुर्ती दिखानी चाहिए थी? देखें, जो कुछ हमारे रऊफ भाई के ख़िलाफ़ हुआ वो काबिल मज़म्मत है, चूँकि इस तरह के अटैक्स किसी भी ऊपर, सियासी हो गैर सियासी हो, उसका ताल्लुक़ किसी भी पेशे से हो, मुल्क के अंदर ख़ुसूसन इस्लामाबाद के अंदर है, तो मेरे ख़्याल में इसका कोई जवाज़ नहीं बनता, फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तो इसलिए हम उनसे हमदर्दी का इज़हार करते हैं। नंबर 2, जो FIR दर्ज हुई है वो उनके कहने पे ही जो कुछ उन्होंने कहा उसके मुताबिक वो दर्ज हो गया। और अगर PTI उसको मुस्तरद कर रही है तो मुकदमा तो यही दर्ज हुआ ना, तो वो बताएं कि वो क्या चाहते हैं और वो उसको मुकदमे को दर्ज करें और उसकी तह तक जाना बड़ा ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर कि हुकूमत जो है वो पूरी एफर्ट करेगी ये देखने के लिए कि इसके मुहरकात क्या हैं, बैकग्राउंड क्या थी, आपस में इनकी कुतूड़ा। रऊफ हसन साहब ने बताया अपने इंटरव्यू में कि इससे पहले भी चंद दिन पहले कोई तल्ख कलामी किसी से हुई, पता नहीं किससे हुई, और कोई इस तरह का अटैक हुआ उन्होंने कहा जिसका जिक्र कहीं नहीं आया। तो अभी फिर हुआ, तो इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहिए और नहायत दयानतदारी के साथ ये देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है और इन चीज़ों को डिस्करेज हमें करना है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पंजाब असेंबली में जो है तक इज्जत बिल मंजूर हुआ है,
پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے خاصی دوری اس معاملے پر اختیار کی ہوئی ہے اور یہ بل منظور ہونے کے بعد بھی پیپلز پارٹی اظہار لا تعلقی کر رہی ہے. پہلے تو مجھے بتائیے گا سر، ذاتی طور پر آپ مطمئن ہیں اس بل کو لے کر؟ اور اگر پیپلز پارٹی یہ سٹانس دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی از ناٹ ہیپی ود اٹ؟ جی آپ دیکھیں اقرا، مسئلہ یہ ہے نا کہ ملک میں جو بھی قانون بنتا ہے وہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں بنتا. آج تو میں یہ کہوں گا کہ آج بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور کل بھی شاید ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی. آج یہ ہیں، کل کوئی اور ہو سکتا ہے. اور یہ جو لاز بنتے ہیں یہ پوسٹیریٹی کے لیے ہوتے ہیں، یہ سب کے لیے ہوتے ہیں. ابھی یہ جو سوشل میڈیا کی ایک نیگیٹو سائیڈ جو آ گئی ہے اور جس سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ان کے منہ میں الفاظ ڈال کے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے خواجہ سعد رفیق کی ایک اپنی تقریر چلا دی اور نام انہوں نے عمران خان کا لے کے پہلے کچھ کہا تھا، اس کی جگہ نواز شریف ڈال کے انہوں نے بدزنی. اسی طرح ہر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. تو میرے خیال ہے کچھ تو کرنا چاہیے اور یہ سب کے لیے اپلیکیبل ہے. یہ تو نہیں کہ اس حکومت کے اوپر اگلی حکومتیں آئیں گی تو یہ جو حکومت ہے یہ شاید اپوزیشن میں ہوگی تو مقصد یہ ہے کہ اس کے پوٹنٹ گراؤنڈز ہونے چاہیے. ان چیزوں کو پولیٹیسائز تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی تو چیک اینڈ بیلنس ہو کہ آپ صبح اٹھ کے تو آپ کے خلاف کوئی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہو، کوئی آپ کا ایک ویری ڈیمیجنگ ٹو یور پرسنالٹی، آپ کی فیملی ریپوٹیشن کے خلاف ایک ایسی خبر لیک ہو جائے اور پھر اس کے بعد جب آپ تردید کریں تو وہ اخباروں کے صفحوں میں گم نظر آئے اور کسی کو پتہ نہ لگے. تو میرے خیال میں یہ کردار کشی بند کرنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ یہ کیا جائے کہ بھئی آپ کو ثبوت دینا ہوگا. یعنی ہم کوئی بھی ان میں سے فرشتہ تو ہے نہیں، غلطیاں بھی کریں گے، حکومت والے بھی کرتے ہیں، اپوزیشن والے بھی کرتے ہیں، ہر پیشہ طبقہ فکر کے لوگ کرتے ہیں اور ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اپنے اس کے اوپر. لیکن یہ کہ آپ جان بوجھ کے کسی کی پگڑی اچھالیں اور اس کے اوپر تہمتیں لگائیں اور اس کا آپ کے پاس ثبوت نہ ہو اور انسبسٹینشیٹڈ ہو اور یہ پروو ہو جائے کورٹ آف لا کے اندر، تو میرے خیال میں پھر آپ اکاؤنٹیبل تو بنتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، رانا ثناء اللہ کو پہلے سیاسی مشیر مقرر کیا گیا، آج بین الصوبائی وزارت کا قلم دان بھی دے دیا گیا. مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک وقت تھا جب رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی حکومت کا حصہ بننے کو تیار نہیں تھے، اب دو وزارتیں ان کے پاس چلی گئی ہیں، تو سر یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب ایک بہت ہی منجے ہوئے ایک سیاستدان ہیں جو پالیٹکس کی نبض کو سمجھتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں کسی پارٹی یا ہماری پارلیمانی ڈیموکریسی کے لیے ایک اثاثہ ہوتے ہیں. تو ان کو پرائم منسٹر نے اس قابل سمجھا اور انہوں نے اپنا سیاسی مشیر بنایا اور بین الصوبائی گفتگو اور تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بھی وہ موزوں ترین انسان ہے. وہ خیبر پختونخوا میں جا کے گونڈا پور سے بھی بات کر سکتے ہیں، وہ ادھر جا کے پیپل پی سے بھی بلوچستان میں کر سکتے ہیں، سندھ کے اندر وہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہی از دی رائٹ پرسن اینڈ آئی کین ایشور یو. جو لوگ رانا صاحب کو جانتے ہیں وہ رانا صاحب ہمیشہ ایسی بات کریں گے جس سے لوگوں کو جوڑنے کی بات ہوگی اور ملک کو آگے لے کے جانے کی بات ہوگی. تو یہ ڈیسیژن ایک اچھا ڈیسیژن ہے. صحیح. اور جو آپ کی جماعت کے اراکین ہائی کورٹ کے ججز پر تنقید کر رہے ہیں، پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز میں نئے جج کی تعیناتی کا چاہے معاملہ ہو، لگ رہا ہے کہ شاید نون لیگ تھوڑا سا خفا ہے ججوں سے. ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کے تھرو جج عدلیہ کا جو معاملہ ہے وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف آ جائے، لیکن سر اس طرح کی جو تنقیدی بیانات آتے ہیں رہنماؤں کی جانب سے، کیونکہ وزیر اعظم کی تو خاموشی ہے اس پر، وہ کیسا اثر ڈالیں گے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا اقرا دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر ہمیں پورا اپنا ایمان ہونا چاہیے اور عدلیہ کے جلیل القدر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہیئر آفٹر بھی ایک حساب ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر. تو آپ اگر عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ اپنے غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، کوئی غیظ و غضب کے اندر آ کے کوئی بات نہ کہیں. وہاں سے بھی کچھ ریمارکس آتے ہیں نا کہ آپ ادھر آ جائیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو وہ میں سیکرٹری ڈیفنس کو فارن کر لیں گے، پھر ہم پرائم منسٹر کو بلائیں گے، کیبنٹ کو. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کہنے والی نہیں ہیں. آپ تحمل مزاجی سے ٹھنڈے دل سے کیس کو سنیں، میرٹ پہ فیصلہ کریں اور عدالتوں کے جو اچھے
فیصلے ہیں اور اچھے ججز جو ہسٹری میں گزرے ہیں وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے بولتے ہیں اور اس میں بڑی اچھی ایکسپلینیشن ہوتی ہے اور وہ کوٹ ہوتے ہیں ایز این ایگزامپل باقی جگہوں کے اوپر بھی. اور اسی طرح ذمہ داری ہمارے پالیٹیشنز کے اوپر بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں آئے ہم اس کو تعریف کرتے رہیں اور جو فیصلہ خلاف آئے اس میں پھر ہم ججوں کو بالکل تنقید نہیں بنا سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فیصلے سے ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہمارے پاس جو لیگل ایک رستہ ہے اگلی عدالت میں جانے کا وہ ہم چلیں اور جائیں. اور ایون اگر آئی ایس کورٹ سے بھی فیصلہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے تو ایون دین آپ اپنی پروٹیسٹ یا آپ اپنا ایک ویو پوائنٹ تو رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کا جو ایک ایگزیکیوشن ہوئی اس کے اوپر آئی ایس کورٹ نے فیصلہ دے کے ایگزیکیوٹ بھی کر دیا, لیکن جب دوبارہ ابھی تک ان کو مطمئن نہیں تھی, ان کی ریزرویشن تھی پی 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 کی, اور جب وہ عدالت میں گئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ عدالت نے غلط کیا تھا, عدالت نے خود مانا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ادھر بھی سکوپ ہوتا ہے. بٹ آئی ٹیل یو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بک اسٹاپس ان عدلیہ. اور عدالت کے اچھے فیصلے دیکھیں, یہاں نان مسلم بھی چیف جسٹس رہے, کارنیلس تھے, بھگوان داس تھے اور بہت سے لوگ جو ہیں اپنے حمود الرحمان ہمارے کمیشن کے وہ بھی رہے. تو ان لوگوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. تو اس لیے میرے خیال ہے تحمل مزاجی سے وہ کہتے ہیں نا اسلام میں یا مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں, جی تو وہ کہتے ہیں کہ جج اگر مدعی کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو جج پھر مدعا علیہ کی طرف بھی دیکھ کے مسکرائے تاکہ ان کو کوئی یہ شک نہ ہو کہ آپ کی سائیڈ لے رہے. لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب کھل کر اگر آپ ججز پر یا عدلیہ پر تنقید کریں گے اور سارے عوامی نمائندے مل کر ہی تنقید کرنے لگ جائیں گے تو عوام اس کا کیا اثر لے گی؟ جس طرح آج میں سن رہی تھی کہ فیصل واڈا صاحب اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کراچی سے ہیں اس لیے ان پر توہین عدالت فوراً لگ جاتی ہے, اور کئی دفعہ پشاور ہائی کورٹ سے آدھے گھنٹے میں 50 ضمانتیں بھی نہیں ہوتی. تو اگر ایسا کوئی عوامی نمائندہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر بار بار ججز پر عدلیہ پر ریمارکس پیش کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کیا اثر لے گی اس کا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں نا, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کورٹ میں تو یہ فیصلہ ہوا تو اس میں کوئی توہین عدالت نہیں لگا اور فلاں پہ ہوا, تو میرا مطلب ہے ڈیفرنٹ کورٹس ہیں, ڈیفرنٹ ججز ہیں, ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہیں, تو وہ فیصلے تو آپ اس طرح پھر ہم عدلیہ کو ایک متنازع بناتے ہیں جو ہمارے مفاد کے اندر نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت کا اگر کسی کے اوپر جرم لگتا ہے وہ کیس, تو وہ آ کے عدالت میں ثابت کرے کہ انہوں نے عدالت کی توہین نہیں کی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو صوبائیت کی طرف لے جائیں یا لسانیت کی طرف لے جائیں یا پروکیل اس کی سوچ میں لیں. تو میرے خیال میں ہمیں بڑی سوچ کے, اور خصوصاً پارلیمنٹیرینز ان بڑے ہاؤسز کے اندر جو ہیں, ہاؤس آف فیڈریشن ہے, پارلیمنٹ ہے, اس کے اندر ہمیں تو وہ باتیں کرنی چاہیے جو مشعل راہ ہوں اور اس سے پبلک جو ہے کبھی بھی کنفیوز نہ ہو. اور جو پارلیمنٹیرینز کا حق ہے وہاں بولنے کا وہ ضرور بولیں, لیکن اس میں یہ عنصر نہیں آنا چاہیے جہاں بین الصوبائی نفرت کا اضافہ ہونا ہو. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور بے شک اس طرح کا نہیں جانا چاہیے اپنے اداروں پہ اور اپنے اداروں سے تعلق رکھنے والے چاہے وہ ججز ہیں یا کسی اور بھی ادارے کے اوپر ہے, اس طرح انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے کہ عوام کا بھی ٹرسٹ جو ہے وہ متزلزل ہونے لگ جائے. ایک بریک لیتے ہیں جناب, آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شعیب شاہین صاحب. بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کے وقت کا. سر, کل رؤف حسن صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے حملہ کیا وہ خواجہ سرا نہیں بلکہ بہت ہی تربیت یافتہ کچھ لوگ تھے, اور آپ نے اب جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کر دیا کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہے وہ بھی مسترد کر رہے ہیں. سر, آپ کو نہیں لگتا بڑی جلدی پی ٹی آئی کسی نتیجے پر پہنچ جاتی ہے ہمیشہ؟ دیکھیں, جلدی کی بات نہیں ہے, پر 2 دن پہلے ان کے اوپر اٹیک ہوا آرگنائز طریقے سے, انہوں نے اس کا وہ کی رپورٹ نہیں کرائی, لیکن کل آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے اس اٹیک کے بعد بالکل اگر آدھا انچ اس کی نیچے سے اگر کٹ ہو جاتا یا ان کے جو اور کوئی ہتھیار تھے وہ لگ جاتے, یا وہ تو سکفل میں بچت ہو گئی, ایک ہی سے لگا, اگر آدھا انچ بھی نیچے ہو جاتا تو ان کی زندگی جا سکتی تھی. خدا نخواستہ 74 ایئرز اولڈ, کینسر سروائیور, اور اس بندے کا کسی سے کوئی دشمنی نہیں, کچھ نہیں,
تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک آرگنائزڈ ایک ٹیرر پھیلانے کے لیے ایک ٹارگیٹڈ کائنڈ آف کلنگ تھی تاکہ باقی لوگ سبق سیکھ جائیں. اور جس انداز سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو نیچرلی یہ ایک دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کی دفعہ بھی لگنی چاہیے, جی آئی ٹی بھی بننی چاہیے اور جوڈیشل کمیشن بھی ہونا چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ اگر پولیس واقعی اتنی لائل اور سنسیئر تھی اس ایشو کو ریزالو کرنے میں, مجھے بتائیں آپ کے سامنے سارے چہرے آ چکے ہیں, آپ کے سامنے ویڈیوز ایک سے زائد ویڈیوز آ چکی ہیں, ہر چیز دن کی روشنی میں ہوئی ہے اور سب کے سامنے ہوئی ہے. اگر آپ نے ایک بندے کو کلو نہیں لیا, ایک بندے کو نہیں پکڑا, اس کے مد مقابل آج ہی سینٹرل آفس میں یونائٹڈ نیشنز کے نمائندے میٹنگ کرنے آئے ہوئے ہیں اور افسوس کرنے آئے ہوئے ہیں, عیادت کرنے آئے ہوئے ہیں رؤف حسن صاحب سے اور باقی ہماری لیڈرشپ سے. ان کے موجودگی میں وداؤٹ وارنٹ آف اریسٹ پولیس کی بہت بڑی نفری وہاں پہنچتی ہے, ہراسمنٹ کریٹ کرتی ہے, ہر کمرے کو چھانتی ہے. مطلب ہے آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس ملک کو آپ نے بنانا ریپبلک بنا دیا, جنگل کا قانون بنا دیا, اس ملک کو آپ نے ظلم, تشدد اور بربریت کی ایک بدترین مثالیں قائم کر دی, اور وہ آئی جی جو ایک قصاب کا درجہ دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے تمغہ دے دیا, اور آپ نے ان تمغے کے نتیجے میں آج بھی پنجاب میں. بالکل سر, آپ کا ٹیک آ گیا ہے. مجھے اجازت دیں اگر سر, آپ تو مجھے جوائن کر چکے ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں محمد مالک صاحب. بہت شکریہ مالک صاحب آپ کے وقت کا. سر لگتا ہے ایسے ہے کہ پی ٹی آئی کو سسٹم پہ تو بالکل ہی اعتماد نہیں ہے, اب چاہے وہ ایف آئی آر کا معاملہ ہو یا کسی اور کا ہی ہو, ہمیشہ جوڈیشل کمیشن کا جلدی رخ کر دیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں سر؟ آپ کے سیکرٹری انفارمیشن جی مالک صاحب جی مالک صاحب میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی سر, ہم بات کر رہے ہیں سر تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے, یعنی کہ بالکل بھی اعتماد نہیں ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا سٹانس روکنے کے لیے کی جاتی ہیں, یا پھر اس سے پی ٹی آئی کو مزید مقبولیت ہی ملتی ہے الٹا؟ نہیں, یہ تو میرے خیال میں پالیٹکس ہے. دیکھیے ان کو بھی پتا ہے کہ اس معاملے میں تو جوڈیشل کمیشن نہیں بننا اور نہ ہی یہ وارنٹ کرتا ہے یا میرٹ کرتا ہے, لیکن سیاست میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہو آپ اس کو ایگزیجریٹ کر کے ایک بڑی چیز بناتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک اس میں اس سے زیادہ کوئی چیز ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے ان کا جو آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی انف از انف ناؤ, اور حق تو یہی بنایا ہے نا جو اب اٹیمپٹ ہوئی ہے ان پہ رؤف حسن پہ, انہوں نے کہا جی میں کال دوں گا, ایجیٹیشن کال. سو وہ ایک چیز کو گرم کر کے رکھے ہوئے ہیں, اور دوسری سائڈ بھی بہت سے موقع پرووائڈ کرتی ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ ایک کے بعد دوسرا ایشو بن جائے, دوسرے کے بعد تیسرا. سو اس وقت خطرناک قسم کی سیاست ہو رہی ہے دونوں طرف سے. تو بانیے پی ٹی آئی کا مالک صاحب یہ بیان کہ میں پھر سے کال دوں گا, آپ کو لگتا ہے 9 مئی کے بعد ایسی کوئی بھی کال کو عوام بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ نہیں, ابھی دیکھیے ابھی ہر جمعے کو ہم دیکھتے رہے پچھلے 3-4 دفعہ جب بھی ابھی کال آئی ہے اس میں پنجاب سے خاص طور پہ لوگ زیادہ نہیں نکلے, اور ایک پارٹی کو ایک فٹیگ ہوئی ہے. جتنا 9 مئی میں پی ٹی آئی نے ریڈ لائنز کراس کی, تو اس کے بعد ایڈمنسٹریشن نے بھی 9 مئی کے بعد پنجاب میں بہت سی ریڈ لائنز کراس کی ہیں. اور اس وقت جو رگڑا لگا ہے پی ٹی آئی کو پنجاب میں خاص طور پہ, اس میں لوگ تھکے بھی ہوئے ہیں, گھبرائے بھی ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت اسٹریٹ ایجیٹیشن کی پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی, اور یہ بیان از مور لائک اے تھریٹ, اور وہ ذرا گرما کے بھی رکھیں گے اپنے لوگوں کو, ذرا ہاٹ رکھیں گے, ٹیمپرامنٹ بھی ذرا چلاتے رہیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت پی ٹی آئی سڑک کے اوپر احتجاجی تحریک کرنے کے پوزیشن میں ہے. اور سر یہ باہر نکلنے کے ہی اعلان کے بعد حماد اظہر صاحب بھی طویل رپوشی کے بعد سامنے آ گئے ہیں, سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کر چکے اور کہتے ہیں کہ اب سب کے نکلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو جتنے باہر ہیں رہنما بیرون ملک رپوش ہیں وہ بھی آ جائیں گے حماد اظہر کے پیچھے پیچھے؟ نہیں دیکھیے انہوں نے تو کہا ہے, جیسے انہوں نے کہا جی مراد سعید بھی آئیں گے, دوسرے بھی آئیں گے. دیکھیں پی ٹی آئی کو پچھلے دنوں کافی ریلیف ملی ہے, جوڈیشل ریلیف مل رہی ہیں. پھر ان کا خیال ہو سکتا ہے, ان کا خیال یہ ہو کہ یہ جو اتنا کانفلکٹ ہو گیا جوڈیشری اور ایگزیکٹو / اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں, ان کا خیال ہے شاید اس کے بینیفیشری ہم ہوں گے.
لیکن میرا بھی خیال کہ ابھی شاید مراد سعید یا دوسرے آئیں واپس آ بھی جائیں گے تو جس طرح آج وہ بیل لینے چلے گئے ان کو پورا یقین ہے کہ پشاور سے بیل مل جائے گی تو وہ پروسیس میں تو آ جائیں گے. لیکن اس وقت حالات کیا بہت زیادہ تبدیل ہوں گے؟ مجھے حالات بہت زیادہ تبدیل ہوتے نظر نہیں آتے, ابھی بہت چیزیں نظر نہیں آ رہے. بالکل صحیح. مالک صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا. شعیب شاہین صاحب, سر آپ اتفاق کرتے ہیں حالات زیادہ تبدیل ہوتے ہوئے مالک صاحب کو تو نظر نہیں آتے, مجھے بھی ویسے کم ہی نظر آتے ہیں, لیکن حماد اظہر صاحب کی واپسی ہوئی ہے تو آپ کو لگتا ہے, اور خان صاحب کی اس کال کے بعد آپ کے لیے دوبارہ سے وہی فیور نظر آئے گی سڑکوں پر؟ دیکھیں میں موجود تھا خان صاحب کے ساتھ جب انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور ہمیں بھی کہا ہے کہ ان کے بہاف پہ اناؤنس کیا جائے کہ اب اسٹریٹ پاور ہوگی اور اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوگا. جس طرح کی حرکتیں یہ شروع کر دی ہیں انہوں نے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ چینج تو آ چکا ہے, پبلک آج ہمارے ساتھ کھڑی ہے. آپ 9 مئی کے بعد میں نے کوئی ہزاروں ٹاک شوز کیے ہیں, مالک صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ہمیں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ کہاں سے آئیں گے, آپ کے پاس کہاں سے الیکشن لڑنے والے لوگ آئیں گے, کہاں سے آپ کا امیدوار ہوگا. آپ کا امیدوار ہوگا تو آپ کا ایک سائنس ہے الیکشنز, بندے آپ کے کہاں سے آئیں گے, آپ کہاں سے ٹرانسپورٹ مہیا کریں گے. آپ کا تو کوئی پورا کا پوری پارٹیز انہوں نے ڈسمنٹل کر دی ہے. کیا ہوا؟ بلے کا نشان بھی چلا گیا. واقعی ہمارے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی. میں خود اسلام آباد کا وکیل ہوں, سینئر وکیل ہوں. اس جہاں میڈیا ہاؤسز ہیں یہ میری کانسٹیٹوئنسی تھی, ایک مجھے باقاعدہ پروگرام کرنے کی اجازت نہیں تھی. جہاں میں کرتا تھا میرے پہلے سے پولیس موجود ہوتی تھی, میرے سارے پولنگ ایجنٹس کے خلاف FIR یا ان کو اٹھا لیا گیا. ایون رات کی آخری رات بھی بندے گرفتار کر لیے گئے. مگر اس سب کچھ کے باوجود آپ کے سامنے ہے, یعنی اس کانسٹیٹوئنسی سے عمران خان صاحب نے 93 ووٹ لیے تھے. میں یہ نہیں کہتا میرا ووٹ ہے, یہ سارا ووٹ عمران خان کا ہے, لیکن اس کے نام پہ مجھے 1,05,000 ووٹ ملا اسی کانسٹیٹوئنسی میں. لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی جمہوری تہذیب یافتہ سوسائٹی میں پرامن انقلاب ووٹ کی پرچی کے ذریعے آیا کرتا ہے, اور وہ آ چکا ہے. ہاں اب اس کو نہیں مان رہے تو بالآخر یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن کشمیر میں جس طرح لوگ نکل آئے, جس طرح KPK میں لوگ نکل آئے, جس طرح آج میں گیا ہوں سندھ میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے ایون انٹیریئر سندھ کے لوگ اتنا نکلے ہیں. میں نے ٹرین مارچ کی ہے اور بڑی خفیہ رکھ کے صبح کے سویرے میں نے اناؤنس کیا, اور وہاں سے ہم چلے الحمدللہ. پورے 22 اسٹیشنز پہ ہمارا استقبال ہوا, اور بہت بڑا استقبال ہوا. بات یہ ہے کہ جس دن بھی سچویشن چینج ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی. لوگوں کو اس سسٹم کے خلاف نفرت ہے, PMLN کے خلاف نفرت ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت ہے, اور جو لوگوں کے اوپر ظلم, تشدد اور بربریت کا ماحول قائم کیا ہے, یہ ٹیرر ایک دن ختم ہونا ہے. لوگوں نے باہر نکلنا ہے, اور لوگوں نے بالکل باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, بشرطے کہ ہم لیڈرشپ سامنے آئے, جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. ویری ڈینجرس جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں نا, لوگوں کو باہر نکلنا ہے, لوگ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. مالک صاحب اسی کی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں کہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. مالک صاحب, سر آپ کو لگتا ہے 9 مئی کے بعد جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ نفرت کا اظہار ہے, واقعی لوگ نکلیں گے؟ لیکن دوسری طرف تو پرویز الہی صاحب بھی باہر آ گئے ہیں, حماد اظہر صاحب بھی آ گئے, تو ریلیف تو انہیں مل رہا ہے, ان کے لیے اچھی شگن تو ہو رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک ہے نا بات پاپولیرٹی کی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ لوگ بڑے غصے میں ہیں. جب بجٹ آ جائے گا تو اور غصے میں ہوں گے. لیکن جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں نا, ووٹ ڈالنے کا آپ کے لیے کانسیکوینس کوئی نہیں ہوتا. آپ کو کوئی گھسیٹ نہیں رہا, آپ کے گھر میں کوئی نہیں گھس رہا, دیواریں نہیں توڑ رہے, آپ کے گھر والے ذلیل نہیں ہو رہے. لیکن جب آپ احتجاج میں نکلتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے گزرتے ہیں. اور خاص طور پہ پنجاب میں جو ہوا ہے, پنجاب میں تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہوا نا. جو KP میں ہر جگہ رگڑا لگا ہے PTI کو, لیکن جس طرح پنجاب میں لگا ہے وہ کہیں نہیں لگا, اور وہ بھی بند نہیں ہوا. دیکھیے آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ابھی کی طبیعت بھی بڑی خراب ہوگی, اللہ ان کو حفاظت میں بالکل. لیکن جو بچہ نکل رہا ہے سڑک پہ, کوئی فوڈ پینڈا میں اس نے کھانے کی نوکری بھی کر رہا ہے, کوئی مینیجر ہے, مڈ مینیجر ہے, اس نے نوکری پہ بھی جانا ہے, وہ 6 مہینے اندر ہونا اس وقت افورڈ نہیں کرتے. اور جو اس وقت ابھی تک ٹراما بہت ہے. میرا صرف خیال یہ ہے کہ اس وقت اور اتنی گرمی میں اور ابھی جو حالات ہیں, اسٹریٹ پہ اتنی اسٹرینتھ یہ بنا نہیں پائیں گے جتنی ان کو کم از کم چاہیے. دیکھیں 2014 میں جب آئے تھے, دھرنا کیا تھا, تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی. اس کے بعد بھی گورنمنٹ نہیں گری. تو جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ رہے ہوں, گورنمنٹ سے بھی لڑ رہے ہوں,
اور آپ کی بہت زیادہ ایک ایجیٹیشن فٹیگ بھی ہو، اس میں تحریک کو اس لیول پہ چلانا کہ گورنمنٹس گر جائیں، وہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. بالکل صحیح. شعیب صاحب، جس طرح مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، دوسری جانب شیخ افضل مروت صاحب کے بعد وقاص اکرم صاحب کا نام بھی لگ رہا ہے کہ حکومت مسترد کر رہی ہے، اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سنا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ صدارت لے لے. آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا اگر پھر سے اب یہ کمیٹی کی صدارت پیپلز پارٹی کے پاس چلی گئی، کیونکہ آپ کنسٹرکٹیو اپوزیشن میں تو ویسے ہی نہیں ہیں؟ اچھا، تو اب یہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتے بھی ہیں، یہ ٹریڈیشنز کے خلاف ہوگا، یہ ایس او پی کے خلاف ہوگا، یہ ایگریمنٹ کے خلاف ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان کی بدنیتی سامنے نظر آئے گی. پھر اس کا مطلب ہے کہ پی ایس سی میں جو کوئی ان کے کرپشن یا جن کے ثبوت ہیں ان کے خلاف تاکہ کوئی ایک سٹرانگ آواز نہ بن سکے، میرا خیال ہے اس کے علاوہ ان کی کوئی اور نیت نہیں ہو سکتی. یہ ایک بڑی بری روایت قائم کریں گے اگر اس طرح کی حرکت کریں گے. ہم اس کو اگر کوئی لیگل وے آؤٹ ہوا تو ضرور میرا خیال ہے ہم ظاہر ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن ایک بات مالک صاحب نے جو کہی ہے، ایک بات میں جواب دینا چاہوں گا. مالک صاحب نے جو کہی ہے کہ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ آپ اس نفرت میں چنگاری کسی بھی وقت لگ سکتی ہے. آپ کسی بھی وقت لوگوں کو موبلائز کر کے دیکھیں. جو 9 مئی کے بعد ہماری ساری لیڈرشپ یا اندر تھی یا انڈر گراؤنڈ تھی. آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے 100 کے قریب ایم این اے ہیں، 40 کے قریب سینیٹرز ہیں، آپ کے پورے پاکستان میں 300 کے قریب تو شیخ صاحب وہ چنگاری آپ سلگائیں گے عوام میں؟ وہ چنگاری آپ سلگائیں گے؟ کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ عوام خود سے اتنی فرسٹریٹ ہو کے باہر آ جائے گی. دیکھیں، عوام فرسٹریٹ ہو چکی ہے. فرسٹریٹ اس طرح ہو چکی ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، جس کے پاس بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس اپنے بچوں کے کرائے دینے کے اپنا کیا کہتے ہیں فیسیں دینے کے پیسے نہیں ہیں سکولز کے. لوگ جس حالت میں گزر رہے ہیں، اور پھر جنہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے، وہ جن ریجیکٹڈ لوگوں کو ان کو مسلط کر دیا گیا، اور جن کو ووٹ دیا ہے ان کو گھر میں بٹھا دیا گیا، ان کے اوپر ظلم مزید بڑھا دیا گیا. تو یہ نفرت ایک لمیٹڈ حد تک تو قابل قبول ہوتی ہے. جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد اس نفرت میں یا اس ظلم میں لوگ پھر اس کو پرواہ کیے بغیر باہر نکل آتے ہیں. آج جس طرح کی کرائم ہو چکا ہے، جس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے ملک میں، ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ خان صاحب، اور انشاءاللہ ہمیں اب یہ بھی امید ہو چلی ہے کہ خان صاحب بھی جلدی باہر آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. اور جس طرح کیسز کا آپ نے دیکھ لیا کل سائفر والے کیس میں، سائفر پی ٹی آئی بھی ایک بل لانے کو بے تاب تھی لیکن نہیں آ سکا وہ بل. آج پنجاب میں وہ بل آ گیا، پیپلز پارٹی نے اس پر خاموشی اختیار کیے رکھی. لیکن بظاہر طور پر اب جو اپیرنٹلی سچویشن ہے وہ تو یہی نظر آتی ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ خاصی ایکٹیو ہے، تو شاید اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں جنیرکلی ہر صحافی کے لیے ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی خرابی یہ بدنیتی ہے ان کی. یہ تو اب تو صحافی کی آپ ڈیفینیشن اٹھاؤ تو میں آپ سب ہم سب صحافی ہیں، پورا شہری صحافی بن گئے ہیں. یہ بےایمانی پہ بدنیتی پہ مبنی بل ہے. اس کا کوئی اور نیت نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ لوگوں کی آواز کو دبایا جائے. ان کو شرم نہیں آتی. ایکس پچھلے 4 مہینے سے بند ہے. بھائی ریگولیٹ تو تم تب کرو کہ جب تم نے اجازت دے رکھی ہو. خود استعمال کر رہے ہو، سبھی استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پابندی لگا رکھی ہے عام آدمی کے لیے. اور ان میں دلیل سے دلیل کا جواب دینے کی تو کیپیسٹی نہیں ہے. دوسری خرابی انہوں نے جو کی ہے سیکشن 8 میں کہ جو ٹریبونل بنائیں گے، یعنی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ان کو 3 نام بھیجے گا اور ان میں سے یہ بندہ سلیکٹ کریں گے، اور جب چاہیں ان کو واپس بھیج دیں گے. نہیں جی، نئے نام بھیجو، یعنی اپنی مرضی کا بندہ کریں گے. یعنی سٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ ان کی اجازت سے آپ لگائے گا بندے، یہ لگائیں گے ان میں سے سلیکٹ کر کے. یعنی یہ جوڈیشل کمیشن کی پاور بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. پھر سیکشن 8 کا سب سیکشن 6 بہت خطرناک ہے. اس میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کی پاور ہے کہ کسی جج کو ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کرنا ہے، اس کو انفیئر ڈکلیئر کرنا ہے، نوکری سے نکالنا ہے، وہ یہ کریں گے. 18 مہینے کی پرفارمنس دیکھیں گے، اس میں سے جناب نمبر دیں گے کہ انٹیگریٹی کس کی کیا ہے، اور نمبر دیں گے کہ کوئی سوٹیبل ہے، فٹ ہے یا نہیں ہے. اور سٹنگ جج کی پرفارمنس یہ 18 مہینے کے اندر یہ ایویلویٹ کرے گی گورنمنٹ. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بھی خلاف ہے، یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. پھر سیکشن 12 اس کا ہے، اور سیکشن 13 ہے، وہ بھی خلاف ہے.
پریلیمنری ڈگری ہو جائے گی جی، لیو ٹو ڈیفینڈ کی اجازت مانگنی پڑے گی، یعنی کوئی مقدمہ ہو گیا اس کو بلایا جائے گا، بندہ آتا ہے، اگر وہ لیو ٹو ڈیفینڈ یعنی پرمیشن یا اجازت نہیں دیتی کورٹ، یا اجازت نامہ وہ نہیں لیتا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کیس میں اپیئر ہو سکوں یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں، تو اسی وقت ڈگری ہو جائے گی۔ مطلب اس طرح کا قانون تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، یعنی سول لا ہے، سول کیس ہے، اس کو کرمنل لا کی شکل دے دی گئی ہے۔ اچھا پھر آگے اونس ٹو پروو ہے، یعنی جو برڈن آف پروف ہے وہ کلیمنٹ پہ نہیں ہے، یعنی جو جائے گا وہ کہے گا کہ جی میری بےزتی ہوئی ہے، وہ یہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا، جنرل ریپوٹیشن تصور کی جائے گی کہ جناب اس نے جو بھی خبر دی ہے اس سے اس کی بےزتی ہو گئی، لہٰذا اس کے اوپر برڈن، اس کو چھوڑ کے جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو برڈن ڈال دیا گیا۔ یہ ٹوٹل فراڈ ہے، یہ بے ایمانی پہ مبنی ہے، اس پہ بدنیتی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ بالکل سر، چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، میں چاہوں گی آپ اس معاملے پر بھی روشنی ڈال دیں۔ جو گندم اسکینڈل کی رپورٹ آئی ہے، 4 افسران کو بلی کا بکرا بنا کر پیش کر دیا گیا، تحقیقات تقریباً بند ہو گئی، نگراں وزیر اعلیٰ نہ نگراں وزیر اعظم کسی کو بھی نہیں بلایا گیا۔ یہ جو تحقیقات تھی، یہ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ مطمئن ہیں اس تحقیقات سے یا پھر کچھ اور پروب ہونا چاہیے اس معاملے پر؟ میڈم اگر چوکیداروں نے چوروں کو میرے اور آپ کے اوپر مسلط کر دیا ہے تو میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم عوام کیا چیز ہیں؟ ہم تو ٹکے کے ٹوکری نہیں بچے۔ وہ ان چوروں نے نہ صرف یہ کہ یہ 350-400 ارب روپے کا نقصان کیا ہے، اس کے ساتھ جو اس ہماری بنیاد ہے زراعت، اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہماری ہے اس کو ڈیمالش کر دیا ہے۔ آج اگر کسان دوسری فصل کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، 3900 کے اوپر وہ نہیں خرید رہے، وہ جو پنجاب میں جو ظلم بربریت کا ماحول وہ ٹک ٹاکر نے قائم کر رکھا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اب وہ نہیں خریدے گا تو اگلی فصل کہاں سے آئے گی؟ جب اگلی فصل نہیں آئے گی تو مجھے بتائیں اگلے سال گندم کہاں سے وہ لگائے گا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے؟ جب وہ گندم نہیں اگائے گا تو مجھے بتائیں کہ پھر سارا پیسہ تو آپ کا باہر چلا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے۔ اچھا اس کے اوپر آپ دبئی لیکس اٹھا لیں، یہ سارا پیسہ تو اپنا باہر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا فرق پڑنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان میں تحقیقات کس بات پہ ہو رہی ہیں؟ کیا عمران خان کی تصویر کیسے لیک ہو گئی؟ کیا جناب عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا مقدمہ کیسے نیا بنایا جائے؟ کیسے غداری کے مقدمات اس کے خلاف بنائے جائیں گے؟ ان کی شرم و حیا ختم ہو گئی ہے۔ اور مجھے افسوس سے تو کہنا پڑتا ہے کدھر گئی ہے وہ نیب، کدھر گئے ہیں ان کے ادارے، کدھر گئی ہے FIA؟ کیوں وہ سو گئے ہیں؟ ان کو عمران خان نظر آتا ہے؟ ان کی شرم و حیا غیرت ختم ہو گئی ہے کہ اس ملک کا پیسہ لوٹ کے کھا گئے اگلے۔ تو یہ نہ ہو کہ اس بل کے اندر میں اور آپ بھی آ جائیں، کیونکہ آپ نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ آپ بھی صافی بن گئے، کوئی بات تو نہیں، یہ نہ ہو کہ میں اور آپ اس بل کی پاداش میں آ جائیں۔ لیکن آپ خود اندازہ لگائیں، یعنی اس ملک کا پیسہ جس طرح لٹایا جا رہا ہے، کیا یہ ہم 25 کروڑ عوام جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے، میرا آپ کا پیسہ ہے، اور یہاں اس طرح ظلم اور اس طرح لٹایا جا رہا ہے چند لوگوں کو کھلانے کے لیے، اور منی لانڈرنگ کر کے یہ پیسے سارے باہر جا کر کے پراپرٹیز بنا رہے ہیں۔ اور غریب صاحب اور محمد مالک صاحب میرے ساتھ موجود تھے، چاہے اسکینڈل ہو یا چاہے کوئی اور اسکینڈل ہو، شفاف تحقیقات کر کے جو صحیح ملزمان ہیں انہیں عوام کے سامنے ضرور لانا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔